Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar। पीस टीवी उर्दू के नाज़रीन, कुरान मजीद के फ़हम और उसकी फ़िरासत हासिल करने के शायकीन, आप सब पर सलामती हो। अल्लाह ताला की रहमतें और उसकी बरकतें। सूरह अंबिया जो कुरान मजीद की 21वीं सूरत है, उसका मुताला जारी है। सूरह अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ियाम मक्का के दौर मुतवस्सित में दरमियानी ज़माने में यानी 5 और 10 नबवी यानी आपकी नबूवत के 5वें और 10वें साल के दरमियान का जो हिस्सा था उस ज़माने में नाजिल हुई थी। और जैसे कि आपने इससे पहले भी समाअत फरमाया होगा कि सूरह अंबिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो नित नए एतराज़ात किए जा रहे थे और आपके पैगाम को रद्द किया जा रहा था, उसके बारे में समझाया गया है, दलाइल दिए गए। आज हम आयत नंबर 24 से अपने मुताले का सफ़र शुरू करेंगे। फरमा रहा है अल्लाह ताला, क्या उसे छोड़कर इन्होंने दूसरे खुदा बना लिए हैं? कुरान मजीद की सबसे बड़ी तालीम यह है, और इंसान को पैदा ही इसलिए किया गया है, इंसान अपने खुदा को पहचानता है या नहीं पहचानता है। तो कुरान मजीद पुकार पुकार के कह रहा है, तमाम अंबिया इकराम का दीन यही था, उन सब की दावत यही थी। और सबसे बड़ा गुनाह शिरक है। उस खुदा को, उस मालिक को, उस परवरदिगार को, उस आका को, उस हाकिम को, उस मोहसिन हकीकी को, उस मुनिम को, नेमतें देने वाले को आदमी छोड़ दे, उसका इनकार करे, दूसरों के आगे सर झुकाए, दूसरों को पुकारे, दूसरों से मदद का ख्वाह हो, दूसरों की हुकूमत को तस्लीम करे, दूसरों के क़वानीन की पाबंदी करे, दूसरों से पूछे और तय करे कि हलाल क्या है, हराम क्या है। ये शिरक है, ये गुनाह है, ये नाफरमानी है, ये बगावत है, ये नाकाबिल मुआफ़ी। अल्लाह ताला ने फरमाया है, लाइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक, अगर तुमने भी अगर कहीं शिरक किया होता तो तुम्हारे सारे के सारे आमाल को हम हब्त कर लेते, बर्बाद कर देते, ज़ाया कर देते। शिरक के साथ, अल्लाह की नाफरमानी के साथ कोई चीज़ अच्छे से अच्छा अमल भी फ़ायदा नहीं देता है। तो इस सूरत में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की बुनियादी तालीमात को मक्के के माहौल में पेश कर रहे थे और कुरान मजीद नाजिल हो रहा था, पूरे ज़ोर शोर के साथ दलाइल के साथ पेश किया गया है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक के अलावा कोई इबादत का लायक नहीं है। फरमाया जा रहा है, क्या उसे छोड़कर इन्होंने दूसरे खुदा बना लिए हैं? ऐ मोहम्मद इनसे कहो, लाओ अपनी दलील। इस्लाम दलाइल की रोशनी में बात करता है। इस्लाम किसी का मुंह बंद नहीं करता। ला इकराह फिद्दीन, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को लोगों पर लाता नहीं। लोगों को सोचना है, गौर व फिक्र करना है और फैसला करना है। जो मानेंगे उनके लिए भला है, नहीं मानेंगे तो उनके लिए सज़ा है। जैसे इससे पहले हमारे सामने आयत आ चुकी है कि अल्लाह ताला तो ये चाहता है कि हक़ और बातिल की कशमकश हो और हक़ की चोट बातिल पे, बातिल अफकार और नज़रियात पे इस तरह पड़े कि बातिल का दिमाग दुरुस्त हो जाए, बातिल चकनाचूर हो जाए। फरमाया जा रहा है, ये किताब मौजूद है कुरान मजीद, जिसमें मेरे दौर के लोगों के लिए नसीहत है, और आपका दौर क़यामत तक के लिए इस बात को सामने रखिए। और वो किताबें भी मौजूद हैं जिनमें मुझसे पहले लोगों को नसीहत की गई थी, बिगड़ी हुई हालत में सही, तब्दील शुदा सूरत में सही, लेकिन बहरहाल तौरात, इंजील। एक और बात मैं आप बताता चलूँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कुछ सहीफ़े नाजिल हुए थे, महफूज नहीं रह सके। अलबत्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ नसीहतें कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दोबारा पेश कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम पे किताब नाजिल हुई थी, तौरात, लेकिन आज आप बाइबल जो कहलाती है, बाइबल के दो हिस्से हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट, एक न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में पहली जो 5 किताबें हैं, 5 हिस्से उसके, पहला उसका हिस्सा है जेनेसिस यानी किताब पैदाइश, कायनात का आगाज़ कैसे हुआ। उसमें पहली 5 किताबों में तौरात की तालीमात हैं, लेकिन तौरात की तालीमात अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा आयात, मूसा अलैहिस्सलाम की तशरीहात, उस ज़माने के हालात और सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई। और
تورات کبھی لپت بھی ہو گئی تھی، ختم بھی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں جو انبیاء کرام تشریف لائے، مثلا داؤد علیہ السلام کی زبور وہ پائی جاتی ہے لیکن پورے طور سے محفوظ نہیں ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ کب تشریف لائے؟ 2000 سال پہلے۔ چنانچہ بائبل کا جو دوسرا حصہ جو نیو ٹیسٹامنٹ نیا عہد نامہ کہلاتا ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب 4 انجیلیں ہیں، اور انجیلوں کا بھی حال یہ ہے، متی کی انجیل، مرقس کی انجیل، لوقا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، ان چاروں میں بھی حال یہ ہے کہ روایات میں فرق ہے، اور ان میں جو آیتیں عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئیں، عیسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائیں یا ان آیتوں کی جو تشریح کی، اور اس زمانے کے حالات، تاریخ سب گڑبڑ ہے۔ بلکہ ایک زمانے میں 75 تک اس طرح کی انجیلیں تھیں، ان میں سے 4 کو چن لیا گیا، باقی کو ریجیکٹ کر دیا گیا، لیکن قرآن مجید کے ساتھ یہ معاملہ نہیں۔ از اول تا آخر قرآن مجید محفوظ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے لے کر من الجنۃ والناس تک کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسے زبانی حفظ کیا گیا، محفوظ کیا گیا، لکھ لیا گیا، اس کے نسخے بنا دیے گئے، اور بعد میں اس کے حفظ کے سلسلے کو جاری رکھا گیا۔ آج اگر قرآن مجید کے جتنے نسخے ان سب کو اگر ختم کر دیا جائے، 4 حافظ بیٹھیں گے، 10 حافظ بیٹھیں گے، اور چند دن کے اندر اندر دوبارہ قرآن مجید کو پھر دوبارہ لکھ سکتے ہیں۔ اب تو اس کی ضرورت بھی نہیں، اب تو ہر چیز ریکارڈڈ ہے، کیسٹس ہیں، DVDs ہیں، اب تو اس کی ضرورت بھی نہیں رہ گئی، تو قرآن شریف محفوظ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لیے ہیں، دوسرے معبود؟ لاؤ دلیل اس کی کوئی ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے آگے آنے والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل دیے جا رہے ہیں، اس کی عظمت، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کے لا شریک ہونے کے دلائل، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تم میری ہی بندگی کرو۔ کوئی نبی بھی یہ کہنے کے لیے نہیں آیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرو، کسی اور کی عبادت کرو، کسی اور کی غلامی اختیار کرو، کسی اور کی حاکمیت کو تسلیم کرو، نہیں، راستہ واضح کر دیا گیا۔ یہ توحید ہے، یہ شرک، یہ پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ۔ کسی نبی نے بھی شرک کی تعلیم نہیں دی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سبحانہ، وہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، یعنی الزام ہے اللہ تعالیٰ پر، یہ اللہ تعالیٰ کے دامن تقدس پہ یہ دبے ڈالے جا رہے ہیں۔ رحمان اولاد رکھتا ہے، یا رحمان نے کسی کو اولاد بنا لیا ہے؟ عرب کے لوگ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ ہندوستان میں بھی یہ چیز ہوئی اسی طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے مختلف گوشوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کا انتظام سنبھالنے کے لیے فرشتے بنائے، مخلوقات، ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ مثلا کچھ ہوا کے فرشتے ہیں، کچھ پانی کے فرشتے ہیں، کچھ جان ہماری نکالنے کے فرشتے ہیں۔ کوئی فرشتہ ایک مقدس ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام حضور پہ لے کر، جبرائیل ہیں، اور بھی بہت سارے کام جبرائیل علیہ السلام سے لیے جاتے ہیں، بے شمار فرشتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہ کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں فرشتے نہیں ہوں، اور فرشتے یفعلون ما یأمرون، جو کچھ حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، بال برابر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہٹتے نہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں ہر وقت مصروف ہیں۔ اور فرشتوں کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ جن اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے، انسان اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے، لیکن فرشتے نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، بل عباد مکرمون لا یسبقون بالقول وهم بامرہ یعملون، اللہ کے حضور بڑھ کے بولتے نہیں، اس کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہیں فرشتے، ان کی حقیقت اللہ کے احکام کی عمل آوری میں، تعمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے انسانوں کے، اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ ہیں فرشتے۔ یہ رحمان کی اولاد کیسے ہو گئے، یا رحمان کی
بیٹیاں کیسے ہو گئے؟ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ وَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے، کوئی فرشتہ، کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں، تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ کسی فرشتے سے اس بات کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ لوگوں سے کہے کہ بھائی میں بھی خدا ہوں یا میں چھوٹا خدا ہوں، میرے پاس یہ اختیار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نبی نے کہا ہوتا، اللہ کے جو بندے ہیں، کہ میں بھی خدا ہوں یا میں بھی خدائی میں شریک ہوں، تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیتا۔ ممکن ہی نہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتنی شنی اور کتنی خراب بات۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ سب آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا، اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی؟ کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اب یہاں کائنات کی تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں فرمائی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، ایک مختصر بریک لینے کی اجازت عنایت فرمائیں۔ انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ ہم اس موضوع پہ روشنی ڈالیں گے۔ اللہ اکبر، ناظرین گرامی قدر، بریک کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ ہم اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ بریک سے پہلے آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ تخلیق کائنات کے اولین مرحلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ روشنی ڈال رہا ہے۔ آج کے زمانے میں سائنس نے بڑی ترقی کی، سائنس دور کی کوڑیاں لا رہی، اور موجودہ سائنس کے جو انکشافات ہیں ان کی مدد سے اس آیت کو ہم اچھے طریقے سے اب سمجھ سکتے ہیں۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مختلف آسمان ہیں، مختلف ستارے ہیں، سیارے ہیں، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، لیکن ہماری سائنس آج ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ایک زمانہ تھا جب کہ پریمارڈیل میٹر تھا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مادہ بھی نہیں بنا تھا، مالیکولز جوہر بھی نہیں بنے تھے، ایٹم بھی نہیں بنا تھا۔ ایک بہت بڑا ادارہ ہے امریکہ کا، ناسا، نیشنل ایروناٹکس اسپیس ایڈمنسٹریشن، وہ ادارہ بہت ساری تحقیقات کرتا رہتا ہے۔ اس نے مختلف دوربینوں کے ذریعے سے کائنات کے مختلف گوشوں کا جائزہ لے کر، چٹانوں کا جائزہ لے کر اس نے اس بات پہ غور کیا کہ کائنات کتنی پرانی ہوگی۔ اب ذرا اگر آپ پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھیں تو مثلاً ہمالیہ ہمارا ہے، بہت بڑا، دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، 3000 کلومیٹر لمبا ہے، 29,000 فٹ اونچا ہے، تقریباً 9 کلومیٹر کے قریب۔ اس کے بارے میں جیولوجسٹ یا ماہرین طبقات الارض، ارضیات کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ وہ 1-2 کروڑ سال سے زیادہ پرانا نہیں۔ ہندوستان میں بنگلور میں ایک چٹان ہے، لال باغ، جو 200 سال پہلے حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے جس کو بنایا تھا، وہاں پر ایک چٹان ہے۔ وہاں پر جیولوجیکل سروے آف انڈیا کی طرف سے ایک بورڈ لگا ہوا ہے۔ برٹش دور میں 1915 میں ایک جیولوجسٹ نے اس چٹان کو پوائنٹ آؤٹ کیا، بتایا کہ دس از ون آف دی اولڈسٹ راکس آن اوور ارتھ، یہ زمین پر قدیم ترین چٹانوں میں سے ایک چٹان، اور وہ کہتا ہے کہ اٹ از 3000 ملین ایئرس اولڈ، یہ 3000 ملین سال یا 300 کروڑ سال پرانی۔ اس کا نام بھی دیا ہے پیننسولر نیس۔ نیس اس چٹان کو کہتے ہیں جو بالو جمع ہوتے 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 اس پر پانی کا دباؤ، سمندر میں 3 کلومیٹر 5 کلومیٹر اونچا پانی اس کا دباؤ پڑتا ہے، تو پھر بنتے 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 کروڑوں سال میں وہ بن جاتی ہے وہ چٹان۔ پیننسولا ساؤتھ انڈیا جو ہے بالکل ایک 3 طرف پانی ہے، ایک تکون ہے وہاں پر، پیننسولر نیس اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اور جیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ یہ تقریباً 300 کروڑ سال یا 3000 ملین سال پرانی۔ ایسے ہی اس طرح کی چٹانیں ڈسکور کی گئی ہیں کینیڈا میں جو 428 سال پرانی۔ اسی طریقے سے زمین کے بارے میں اندازہ ہے کہ 457 کروڑ سال پرانی۔ اور پھر اس کے بعد اور آگے جائیے، سورج کے بارے میں اندازہ ہے کہ 500 کروڑ سال پرانا ہے۔ اب یہ پوری کائنات جو لمبی چوڑی ہے، جس میں ہماری زمین ہے اور ہمارا نظام شمسی سولر سسٹم ہے، جس میں سورج کے چاروں طرف 8 سیارے چکر لگا رہے ہیں، نیپچون جس میں سورج سے بعید ترین ہے، 279 کروڑ میل ہے، پھر ہمارے سولر سسٹم جیسے اور بہت سارے سولر سسٹم ہماری کہکشاں ہماری گیلیکسی میں ہیں، اور
ہماری گیلیکسی کا نام ملکی وے دیا گیا ہے۔ یہ تقریباً 1,00,000 نوری سال یا لائٹ ایئر لمبی ہے، اس کی لمبائی چوڑائی، یعنی لائٹ اگر چلے ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف تو اس کو پار کرنے میں اس کو 1,00,000 سال لگ جائیں گے۔ اس میں 350 بلین سولار سسٹمز ہیں۔ اسی طرح نیکسٹ جو گیلیکسی ہے کہکشاں، اس کا نام اینڈرومیڈا رکھا گیا، بہت دور ہے وہ، اور ہماری اس گیلیکسی سے اس گیلیکسی کو جانے کے لیے 27,00,000 سال یا 2.7 ملین ایئرس لگ سکتے ہیں۔ پھر اس پہ لوگوں نے غور کیا، بہرحال اندازے ہیں اور اندازوں میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ اندازہ کر کے ناسا نے بتایا، نیشنل ایروناٹکس اسپیس ایڈمنسٹریشن نے، کہ اندازہ ہے کہ تقریباً 1,366 کروڑ سال پہلے کائنات کا آغاز ہوا، اور اس کے بارے میں انہیں بڑا اعتماد ہے اپنے کیلکولیشنز پر، اپنے مطالعے و تجزیے پر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا یقین ہے ہماری اس کیلکولیشن پر، اب تک ہم نے جو کائنات کا مطالعہ کیا ہے کہ اس وقت کائنات کا آغاز ہوا، کہ اس میں ایک بس تھوڑا پرسنٹیج 1-2% پلس میں 1-2% مائنس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کس میں غلطی نہیں۔ وہ بھی بتاتے ہیں اس وقت وہ کہ جب کائنات کی تخلیق شروع ہوئی، درجہ حرارت اس وقت کیا تھا، اس پہ بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایگزیکٹ جب وہ مادہ پھٹا، بگ بینگ تھیوری، بگ بینگ بھی اس پہ بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں، بگ بینگ تھیوری اچانک زبردست دھماکہ ہوا، اس وقت کیا ٹیمپریچر تھا، کہتے ہیں ہم نہیں بتا سکتے، لیکن اس کا 1/100 سیکنڈ گزرنے کے بعد 10,000 کروڑ ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر تھا، اور 1/10 سیکنڈ گزرنے کے بعد 3,000 کروڑ ڈگری سیلسیس اس کا ٹیمپریچر ہو گیا۔ 1 سیکنڈ گزرنے کے بعد ٹیمپریچر گھٹ کر نہایت تیزی سے وہ گھٹ رہا تھا، 1,000 کروڑ ڈگری سیلسیس ہو گیا۔ 14 سیکنڈ گزرنے کے بعد اس کا ٹیمپریچر 300 کروڑ ڈگری سیلسیس ہو گیا، اور 3 منٹ گزرنے کے بعد اس کا ٹیمپریچر 100 کروڑ ڈگری سیلسیس ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اور تقریباً 7 لاکھ سال کے بعد اتنا ٹھنڈا ہوا ٹیمپریچر ہوتے 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 کہ فارمیشن آف ایٹم کا بننا پاسبل ہو سکا، اور پھر اس کے بعد کائنات ٹھنڈی ہوتی رہی، پھیلتی رہی، مختلف ستارے بنتے رہے، سیارے بنتے رہے، اور گیلیکسیز بنی، اور پھر اس کے بعد ہمارا سولار سسٹم بنا، اس کے بعد ہمارا سورج 500 کروڑ سال پہلے وہ بننا شروع ہوا، 457 کروڑ سال زمین بنی، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال سارے کا سارا مادہ، اور یہ تو مادے کی بات کرتے ہیں، بھئی سوال یہ ہے کہ کبھی مادہ تھا ہی نہیں، وہ بھی تو ہوگا، مادہ ہی نہیں تھا۔ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، اللہ جب کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ حکم دیتا ہے، ہو جاتا ہے۔ تدریج بھی ہو سکتی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں ایک بچہ فوراً تو نہیں پیدا ہو جاتا، 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، حمل کے استقرار کی 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، ایک موٹے موٹے اندازے ہیں، اس سے اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، سب ایک تھے۔ اب آسمان الگ ہے، سولار سسٹم الگ ہے، سورج الگ ہے، زمین الگ ہے، مارس الگ ہے، نیپچون الگ ہے، سیٹرن الگ ہے، سب الگ الگ ہیں، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی ایک ایسا وقت تھا جب کہ مادے کی صورت میں تھے، یا ملے ہوئے تھے، یا بادل کی صورت میں تھے، یا گیس کی صورت میں تھے، الگ الگ کیا گیا، فارمیشن ہوا۔ کتنا بڑا کام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیں، خود انسان اپنے بدن کا جائزہ لے کر دیکھیں، انسان کے اس بدن میں 65% پورا پانی۔ انسان اپنے خون کا جائزہ لے، تقریباً 83% ہمارے خون میں پانی ہوتا ہے، کچھ کم و بیش مختلف لوگوں میں الگ الگ ہوتا ہے۔ جب آپ زیادہ پانی پی لیتے ہیں تھوڑی دیر زیادہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بیلنس برابر قائم ہوتا ہے۔ جو لوگ نمک زیادہ کھاتے ہیں اس کو زیادہ پانی رکھنا پڑتا ہے۔ ہڈیاں ہماری ہیں، ٹوٹتی نہیں ہیں، لکڑی کو اگر آپ توڑیں تو ٹوٹ جائے گی کٹ سے، کیوں؟ اس کے اندر نمی نہیں ہے۔ لیکن ہماری ہڈیوں میں بھی 23% پانی پایا جاتا ہے تقریباً، اسی لیے ہڈیاں لچکیلی ہوتی ہیں، ٹوٹتی نہیں۔ خون میں پانی ہے، بدن میں پانی ہے، ہر جاندار چیز میں پانی۔ ہم پھلوں کو کھاتے ہیں، تربوز اور خربوز دیکھیں 80-90% پانی، اکثر پھلوں کو دیکھیے 60-70-80% پانی۔ دیکھتے ہیں آپ، ایک کشمش ہوتی ہے، بڑا انگور ہوتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے تو سوکھ کر اس کا پانی نکل جاتا ہے۔ تو پانی کے بغیر کوئی چیز دنیا میں بنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو
پانی سے پیدا کیا ہے. آج انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تو کیا ہے مختلف معبود ہیں جنہوں نے کسی نے انسان کو پیدا کیا اور کسی نے جو ہے جانوروں کو پیدا کیا, کسی نے سورج کو پیدا کیا, کسی نے کوئی کانگلومریشن ہے, کوئی پارلیمنٹ ہے, نہیں, اللہ وحدہ لا شریک نے سب کو پیدا کیا ہے. افلا یومنون, کیا وہ ایمان نہیں لاتے ہماری اس خلاقی پر, ہمارے عمل تخلیق پر, ہماری عظمت پر ایمان نہیں لاتے؟ دوسروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, دوسروں کے آگے جھکتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے اس کار تخلیق میں, عظیم کار تخلیق میں, اس کائنات کی تخلیق میں, اس کے ایولوشن میں کوئی شریک ہے. پھر اللہ تعالیٰ مزید نشانیاں بتا رہے ہیں, وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. اتنی تیزی کے ساتھ زمین چکر لگا رہی ہے, 24 گھنٹے میں 25,000 میل گھوم جا رہی ہے اپنے محور, پھر ہٹ بھی رہی ہے محور سے, سورج کے اطراف ایک چکر لگا رہی ہے 66,661 میل فی گھنٹے کی رفتار سے. ہمارے جو تیز ترین راکٹ زمین سے اڑ کر خلائے بسیط میں, اسپیس میں جاتے ہیں, ان کی رفتار جو ہے 25,000 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے نکلتے وقت, اور زمین جو سورج کے اطراف چکر لگا رہی ہے 66,661 میل کی رفتار سے. یہ سب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. تو یہ زمین کی رفتار کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, جیسے قرآن سے بات سمجھ میں آتی ہے, اللہ نے پہاڑوں کو جما دیا ہے. تو زمین جو اس تیزی کے ساتھ چکر لگا رہی ہے 24 گھنٹے میں 25,000 میل اور 66,661 میل کی رفتار سے, اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ ایسا علم ہے جو ابھی تک انسان کو حاصل نہیں ہوا ہے, لیکن قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ اللہ نے معبود ہوں, میری عبادت کرو, اس دنیا کی زندگی میں میری راہ پہ چلو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ